नहमदहु व नस्सल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उख्ततम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के इस तीसरे लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारना चाहते हैं। इस्लामी तर्ज ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल हमें कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से मिलती है, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी की तंज़ीम कैसे की थी? अल्लाह ताला ने उनके बारे में हमें वाज़ेह तौर पे बताया है कि वो अल्लाह ताला के बहुत फर्माबरदार बंदे थे और अल्लाह ताला के हर हुक्म को बजा लाने वाले थे। मुस्तनद अहमद में रिवायत है कि हमने फितरत इस्लाम पर, कलमा इखलास पर और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़ा मुस्लिम को मिल्लत पर सुबह की और वो मुशरिक नहीं था। सुबहान अल्लाह। इसी तरह हम सब जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे इंसान थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तंजीम कैसे की थी। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया है सूरह बकरा आयत नंबर 131 में कि जब उसके रब ने उसे कहा फर्मा बरदार हो जा, तो उसने कहा मैं रब कायनात का फर्मा बरदार हो गया। सुबहान अल्लाह। मैंने अपना मामला इसके हवाले कर दिया। ये सुपुर्दगी, ये हवालगी, ये लाइफस्टाइल था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सुबहान अल्लाह। उन्होंने अपनी नस्लों की फ़िक्र की, अपनी नस्लों को भी यही तलक़ीन की, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे और फ़िक्रमंद रहे कि आने वाली नस्ल भी अल्लाह ताला की अताअत गुज़ार और फर्माबरदार हो। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 32 में इरशाद बारी ताला है, और उसकी वसीयत इब्राहीम और याकूब ने अपनी औलाद को की, ए मेरे बेटों, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन मुंतखब किया है, चुनाचा तुम हरगिज़ ना मरना मगर इस हाल में कि तुम फर्माबरदार हो। अल्लाहु अकबर। तो हम सबको फर्माबरदारी सीखनी है उन अल्लाह ताला के ख़ास प्यारे बंदों से जिन्होंने हर हुक्म पर अल्लाह ताला की जो है वो फर्माबरदारी दिखाई, अल्लाह ताला का हर हुक्म माना और कभी भी जो है अपने हक अदा करने से पीछे नहीं हटे। ज़िम्मेदारी सिर्फ अपनी ज़ात की नहीं होती, हम सबको अपनी नस्लों की ज़िम्मेदारी लेनी है, अपने इर्द गिर्द जमा लोगों की, अपने इर्द गिर्द मौजूद उन लोगों की जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब की हम सबको ज़िम्मेदारी लेनी है। तो आप सबको ज़िम्मेदार मुसलमान बनना है, गाफिल और बेगर्ज़ और इस तरह का इंसान जो कि माशरे के लिए मुस्बत साबित ना हो, उस ऐसे किरदार से बचना है, बल्कि आपको जो है वो सबके लिए कारोबंद रहना है और सोच और फ़िक्र के साथ। इसी तरह हर इंसान को एक मुस्तकिल मुस्तहकम हिकमत अमली हम अपनाने की बहुत ज़रूरत है। और इरशाद बारी ताला है सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। अल्लाहु अकबर। हम सबको अपने आप को आग से बचाना है और अपने अहलो अयाल को, अपने ख़ानदान को, अपने दोस्त अहबाब सबको आग से बचाना है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि कब्र में जाने के बाद सबसे पहले 3 सवाल कौन से होने हैं? बहैसियत मुसलमान हम सबको ये पता होना चाहिए और हम सब में से काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी कि जो कब्र में उतरते ही 3 सवाल होने हैं वो हैं, तेरा रब कौन है, तेरा रसूल कौन है, तेरा दीन क्या है। अल्लाहु अकबर। इस लाइफस्टाइल में हर काम का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से होना चाहिए। हमारे हर काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू हो और अल्लाह ताला के नाम ही पर इख्तिताम पज़ीर हो। सारी तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, तो हमें अल्लाह ताला की हम्द व सना करते रहना चाहिए। जैसे कि सूरह फ़ातिहा से हमें अल्लाह ताला की हम्द व सना करने का तरीक़ा मिलता है कि हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो कायनात का रब है। वो वसी रहमत वाला, वो नहायत रहमत वाला, बदले के दिन का मालिक है।
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے صراط کیا ہے؟ صراط کس راستے کو کہتے ہیں؟ ہر راستہ صراط نہیں ہوتا۔ صراط تو وہ راستہ ہے جو سیدھا ہوتا ہے، جس پر ثابت قدم رہنا صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہی ممکن ہے، جو ٹیڑھا اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، وہ صراط پر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چل سکے۔ اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی میں کوئی نہ کوئی لائف سٹائل تو ہمیں اختیار کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ایک ایسا لائف سٹائل اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، جو اللہ تعالیٰ کی مطابق ہمیں زندگی گزارنا سکھائے، اور ہمارا انجام خراب لوگوں کی طرح نہ ہو بلکہ بہترین انعام یافتہ لوگوں کی طرح ہو۔ اللہم آمین۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں، کیا ہم تمہیں ان کے بارے میں بتائیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، جو دنیاوی زندگی کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہیں، جن کا تمام وقت جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کما لیتے ہیں اور اپنی محنت مشقت سے بہت کچھ جمع کر لیتے ہیں، لیکن وہ آخرت کے لیے جو ہے وہ اعمال جمع کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم نے تو حج بھی کر لیا ہے، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کے باوجود بھی، ان سب نیک اعمال کے باوجود، اگر وہ اب ان کی زندگی میں سود بھی شامل ہے، اگر وہ حجاب نہیں کرتے، اگر وہ میوزک سنتے ہیں، اگر وہ مرد اور عورت کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابندیاں بتائی ہیں تعلقات میں، اگر وہ ان کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر آپ کے نیک اعمال ضائع نہیں ہو جائیں گے؟ ہمیں ایک طرف تو ہم نیکیاں کریں اور دوسری طرف ہم گناہوں میں بھی پڑے رہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے کہ ایک طرف تو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور دوسری طرف انہیں ضائع کرتے ہیں؟ کیا ہم سب کو ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر وہ تبدیلی لائیں، جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم انہیں دور کریں، اور اپنے آپ کو جہاں جہاں غلط پائیں انہیں درست کریں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو آپ میں سے کون کون ہے جو ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھانے کا آسان طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وقت کی پابندی کرنی ہے تو وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مومنوں پر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو ہمیں اپنے فرض اوقات میں جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے کوتاہی نہیں دکھانی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کبھی بھی جو ہے وہ نمازوں کو سمجھیں کہ ہم ادا کر سکتے ہیں، یا لیزی ہو جائیں۔ جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں، آپ کو دوسروں کو بھی احساس دلانا چاہیے، آپ بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، جاب پر ہوں، بزنس کر رہے ہوں، آپ نے نماز کا وقت ہوا، آپ نے اپنا بھی خیال کرنا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ نماز جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب بھی اذان ہوتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اذان کے وقت؟ اذان کے وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہم نماز کا جو اذان کا جواب دیں۔ تو آپ سب نے یہ کمٹمنٹ کرنا ہے آج سے کہ ہر اذان کا جواب ہمیں ضرور دینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سادہ سا اصول اپنا لیجئے کہ وقت کی پابندی کریں گے، اذان کا جواب دیں گے، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ یہ جو ہے ہمارا جو ہے سادہ سا بیسک سا اصول ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے پتہ ہونا چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔
اور جب بھی آپ وضو کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھے بغیر جو ہے وہ ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جو ہے ہمیں یہی جو ہے ملتا ہے، سنت سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ جو ہے واش روم میں جانے سے پہلے اپنی دعا پڑھیے اور بسم اللہ ضرور پڑھیے، اور پھر جو ہے وضو کا اہتمام کیجیے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ سبحان اللہ، اللہم آمین۔ آپ سب بھی یہ دعا یاد کر لیجئے اور انشاءاللہ ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک اور ترمذی شریف سے ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا بھی کتنی زیادہ مؤثر ہے، اور جو نماز کے بعد ہم اذکار پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں انہیں شامل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ اے پروردگار، مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری ہے۔ اور اسی طرح حشر کا میدان جب ہوگا، جب انسان سے سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں، اور اس کی جو نمازیں درست نکلیں گی تو اگلا حساب ہوگا، ورنہ اگر اس کی نمازیں ہی میں ہی کوتاہیاں کرتا ہوگا، نمازیں ہی کمپلیٹ نہیں ہوں گی، اس نے فرض کی ادائیگی ہی صحیح سے نہیں کی ہوگی، تو اس کے تمام حساب جو ہیں وہ کتنے مشکل ہو جائیں گے۔ جب ہمارا پہلا حساب ہی اگر خدا نخواستہ مشکل نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، اور اس کی کتاب جو ہے وہ بند کر دی جائے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ پہلے اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ وقت کی پابندی کریں، اذان کا جواب دیں، اور نماز کے بعد کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھیں، فرض سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار ضرور پڑھیں۔ تو آپ لوگوں کا یہی اسائنمنٹ ہے اس ویک کا، کہ آپ سب نے جو ہے وہ یہ تمام کام کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو دعائیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ تمام دعائیں آپ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد کے اذکار ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنی حفاظت جو ہے وہ انسان کو خود کرنی چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔